रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। क़ससुल इस्लाम का सेगमेंट एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है और 8वीं रमज़ान मुबारक की इफ्तार नशरियात एक मरतबा में फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं हम जनाब। दास्तान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने इख्तिताम पे पहुंचाया था। फिर आज शहर में हमने दास्तान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था। किस्तवार ये सिलसिला भी जारी है। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? हमने आपको बताया हज़रत ज़करिया के जिम्मे आई कुरा डालने के जरिए किफालत जनाब मरियम की। जनाब मरियम अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती थी। हजरत ज़करिया ने देखा एक मर्तबा उनके पास अनवा अक़साम के फल हैं, खाने हैं, हत्ता के बेमौसम फल हैं। उन्होंने कहा बेटा ये सब तुम्हें कौन देता है? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ताला बराह रास्त देता है। हजरत ज़करिया ने सोचा कि जब अल्लाह ताला मरियम को बेमौसम फल और इतने अनवा अक़साम के खाने बराह रास्त दे सकते तो क्या मुझे औलाद नहीं दे सकता? ज़ईफ थे। उन्होंने अपनी इबादतगाह में गए, गिरिया गुजारी की, अल्लाह ताला से दुआ की, कहा ए मालिक मौला, ए परवरदिगार, ज़रा मफ़हूम जा रहा हूं, कहा ए मालिक मौला, ए परवरदिगार मुझे भी एक औलाद नसीब कर। अल्लाह ताला रिकैप है, किस्सा मुख्तसर, बशारत हुई आपको औलाद देंगे। खुश हुए लेकिन कहा कि ए अल्लाह मैं अब ज़ईफ हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, जिस्म में रेशा है, बीवी भी बांझ है, तो फिर कैसे? कहा अल्लाह जो चाहता है करता है। का कोई निशानी का निशानी होगी कि आप 3 दिन तक किसी से बात नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि बेटे का नाम आपने ज़करिया याह्या रखना है। आपने उस बेटे का नाम याह्या रखना है क्योंकि वो अल्लाह का नबी होगा, वो नबी होगा, नबी होगा। खुश हो गए, बहुत खुश हुए। फिर मामला चलता, किफालत में जनाब मरियम पलती रही, इबादत में मसरूफ रही। एक दिन हत्ता कि फरिश्ता अचानक से आपके हुजरे में दाखिल हुआ। आप डर गई, परेशान हो गई। कहा अल्लाह की पनाह मांगू आपकी इसमत की। क्या कहने? कहा अल्लाह की पनाह मांगू। शख्स ने कहा आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह की तरफ से आपको बेटे की बशारत देने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मरियम ने कहा पर मेरी तो मेरी शादी नहीं हुई है, कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा अल्लाह जो चाहता है करता है। उन्होंने कहा लोग क्या सोचेंगे अगर ये मौत का हो गया तो? उन्होंने कहा लोगों के जवाब देने की फिक्र आप नहीं करें। लोगों को जवाब वो पैदा होने वाला बच्चा ईसा उसका नाम होगा, अल्लाह का नबी होगा, वो खुद देगा। कहा और वो फरिश्ते चले गए। अब यहाँ तक हमने आपको कल गोश्त गुजार किया था कि अब वक्त विलादत करीब आया। यहाँ तक हमने कहा इस वाक्य को दास्तान को रोका था। आगाज कर लेते हैं। अब जब विलादत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया तो जनाब मरियम एक दूर जगह पर चली गई और फिर एक मर्तबा दोबारा अब फरिश्ता आया। एक मर्तबा पहले आया था ना, वही हमने दास्तान रुकी। एक मर्तबा दोबारा वो फरिश्ता आया और एक फरिश्ता आया, वो कोई और आया लेकिन बहरहाल दोबारा फरिश्ता आया और कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है। आप खजूर का दरख्त था, आप खजूर के दरख्त को हाथ से हिलाएं, आपके लिए खुद ब खुद खजूरें गिरेंगी और आप उन्हें खा लीजिएगा। बेटा अगर मेरी हल्की सी आवाज ऊपर हो सके। कहा आपके लिए खुद ब खुद खजूरें गिरेंगी, आप उन्हें खा लीजिएगा। मीठे पानी का चश्मा था, कहा आप पानी पी लीजिएगा। भूख लगे खजूर दरख्त खिलाइएगा, खजूर खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से नीचे आएंगी, खा लीजिएगा। मीठे साफ पानी का चश्मा है, पानी पी लीजिएगा। और अगर किसी आदमी को अपनी तरफ आता देखें तो उसे किसी भी शख्स को, इंसान को आते हुए देखें तो कह दीजिएगा मैं खामोश रहूंगी। मैंने खामोश रहने की नजर मानी है अल्लाह से, तो बात नहीं कर सकती, मैं बात नहीं कीजिएगा किसी से। बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और पैदाइश के बाद जनाब मरियम अपने कबीले में अब वापस गईं। आपको पता था क्या होने वाला, आपने पहली दफा फरिश्ते से कह दिया था तो लोग तरह तरह के एतराज करेंगे, लेकिन बहरहाल फरिश्ते ने भी अल्लाह का हुक्म बता दिया था कि पैदा होने वाला बच्चा खुद जवाब देगा। सुने, विलादत हुई, खजूर खाई, चश्मे का पानी पिया। बहरहाल अब
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنے قبیلے میں واپس گئیں. اب جب واپس گئیں تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا، وبیلا مچ گیا قبیلے میں. کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہ کہ جناب یہ کیسے ممکن ہوا؟ لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کیے. کیوں الزامات لگانے شروع کیے؟ کیونکہ جناب مریم کی والدہ نے جب جناب مریم کی ولادت ہو رہی تھی تو نظر مان چکی تھی وہ، اور پھر کہا کہ اب نظر تو مانی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں ہی وقف کروں گی، دین کی خدمت کرے گی، دین پھیلائے گی. وہ اس وقت کے نبی حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے، انواع اقسام کے پھل اللہ کی طرف سے براہ راست آتے، حجرے میں رہ کر عبادت کرتی، نیک پارسا اور فیکٹ ہے. کیا عصمت، کیا کیا کہنے ان کی عصمت کے ماشاءاللہ. لیکن لوگوں کو اس وقت نہیں علم تھا نا، وہ تو اس چیز کو دیکھ رہے تھے بظاہر کہ اتنی وہ ہیں، اور اب یہ بچہ لے کر، اور چونک کے اس بات پہ تھے شادی نہیں ہوئی تھی جناب مریم کی، طرح طرح کے الزامات لگانا ہونا شروع کر دی. تو جب مریم نے جناب مریم نے الزام سن لیے، خاموشی سے سارے الزام سن لیے، اس کے بعد بچے کی طرف خاموشی سے اشارہ کیا. سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے مریم ہم آپ سے وضاحت مانگ رہے ہیں، آپ بچے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں، یہ بچہ ہمیں کیا بتائے گا؟ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ بچے کی طرف اشارہ کریں، یہ بچہ پیدا ہوا بچہ ہمیں کیا بتائے گا؟ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اچانک یہ لوگوں نے کہا ہے، اور اچانک گہوارے میں موجود عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اسی بچے نے بولنا شروع کر دیا، کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ نے مجھے انجیل نامی کتاب عطا فرمائی ہے، آج جس دن میں دنیا میں آیا ہوں وہ بھی مبارک ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا وہ بھی مبارک ہو. کاش سلام ہو مجھ پر، سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. سلام ہو عیسیٰ علیہ السلام. واقعہ آگیا بار آپ نے ساری بات کہی، سلام کہا سلام ہو اس دن پر، کہا سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، جس دن میں دنیا سے زندہ اٹھایا جاؤں گا. اسی دور میں ایک بادشاہ تھا. یہ معاملہ اس بات کے علاوہ ایک پیدا ہوا شیرخوار بچہ، اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. حضرت جناب مریم تو وہ لوگ سب جانتے تھے کس انداز سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، کفالت اللہ کے نبی کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام. پھر اس کے آگے لوگوں کا کچھ کہنے کا بنتا نہیں تھا، جواز ہی اس کے آگے اگر میں کہوں گا بھی تو میرے لفظ بھی شاید فضول جائیں گے اس معاملے پر کہ لوگوں نے کیا کہا. ارے لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، پیدا ہوئے تو وہ منہ سے سلام دے رہے ہیں، خود سے بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی بات کی دلیل چاہیے کسی کو؟ تو پھر وہی بات کہ جناب مریم کی عصمت کی کیا کہنا. اچھا اسی دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہیراڈس، if I am pronouncing the name correct، ہیراڈس. اس نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ یہودیوں کے ہاں ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. بادشاہ ڈر گیا. پھر جب نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے اس خواب کی سچائی کے بارے میں ان کو بتایا. تو اس کے حکم سے اس دوران جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، جتنے بچے پیدا ہوتے سب کو قتل کر دیا جاتا. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان کو بچایا. اب یہاں تک معاملہ. اب ایک نظر حضرت زکریا علیہ السلام پر دوبارہ ڈالا. اولاد کا معاملہ تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے جو دعا کی تھی، یار میں آپ کو کل بتایا تھا شہر میں، کہ دعا کیا کی تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر کہ تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. تو جناب اگر تیسرا تو جناب حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ، جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ اب آپ نے یہی نام رکھنا ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام
جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کچھ بڑے تھے اور رشتے میں خالازاد تھے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ ان کی ذمہ داری تھی تبلیغ کے ساتھ ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قریب ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی امت کو، لوگوں کو بتاتے تھے، قوم کو، کہ ایک نبی آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بشارت سناتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام جنگل میں رہتے تھے، کھال ان کا لباس تھا، شہد ان کی غذا تھی، شہد تھی، اور وہ لوگوں کو خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ مسیحا آنے والا ہے تمہارا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، اب وہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور اس دوران ایک واقعہ پیش آ گیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ معاملہ یوں ہوا کہ جناب موقع پر ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کی ایک ناجائز تعلق پر اعتراض اٹھایا۔ بادشاہ تھا، اس کے ناجائز تعلق پر اعتراض اٹھایا، سخت الفاظ میں اس کی تنقید کی۔ کیا کر رہا تھا وہ جس وجہ سے اعتراض اٹھایا؟ نامحرم سے نکاح کیا جا سکتا ہے نا، ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، ان سے تو شادی نہیں کر سکتے آپ، محرم ہے آپ کے، یہ جو محرم ہے آپ کے لیے ان سے آپ شادی تو نہیں کر سکتے، شادی نہیں رچا سکتے۔ وہ بادشاہ اپنی ہی ایک محرم سے شادی کرنے کی خواہش مند تھا، اور نہ صرف وہ تھا بلکہ وہ محرم لڑکی بھی راضی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مذمت کی اور بے شک کی، حق پہ کی۔ اور روایت میں ہے کہ بادشاہ اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اپنی بھتیجی سے شادی جائز، لیکن بھتیجی سے بادشاہ اپنی شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور بادشاہ ناراض تھا یحییٰ علیہ السلام سے، عزت کرتا تھا لیکن ناراض تھا۔ بھتیجی بھی یحییٰ سے خوش نہیں تھی، ناراض تھی، اس کی رضامندی بادشاہ کے ساتھ ہی تھی نکاح کرنے میں۔ تو بہرحال لیکن اس عورت نے جس سے بادشاہ نکاح کا خواہش مند تھا، وہ دونوں آپس میں، اس بدبخت عورت نے، بھتیجی نے، بدبخت عورت نے بادشاہ سے ایک بات کہا کہ اگر مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہونا، کہ یحییٰ علیہ السلام وہاں کے خلاف تھے، تو اس نے کہا اگر مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہونا تو ایک شرط ہے، حق مہر کے طور پر کچھ دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ اچھا نے کہا مجھے حق مہر کے طور پر، اللہ اکبر، سنیے گا، کہا مجھے حق مہر کے طور پر یحییٰ علیہ السلام نبی کا سر چاہیے۔ وہ عورت کہہ رہی سر چاہیے۔ بادشاہ کے دل میں عزت تو تھی، لیکن اب آگے سنیں، پہلے بادشاہ نے بار بار خط بھجوائے، خط کا سلسلہ جاری رہا، خط بھجوائے یحییٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اس عمل کی مذمت کرنے سے باز آ جائیے، آپ رک جائیے، آپ مذمت نہ کیجیے، آپ اس معاملے سے دور رہیے۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام اپنے حق پر تھے، انہوں نے کہا جو حق کا پیغام ہے میں وہی بات کروں گا، اور بے شک کروں گا اور برحق کروں گا۔ بہرحال بادشاہ نے اس عورت کی خواہش پر اپنے کارندے بھیجے اور کہا آخری بار باز آ جائیے۔ اصرار کرتے رہے کہ میں حق پر رہوں گا، یحییٰ علیہ السلام نہیں مانے، وہ اصرار کرتا رہا کہ باز آ رہی، یہاں تک کہ بادشاہ نے کارندے بھیجے، اور ان کارندوں نے یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد یحییٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دے رہے تھے، ان کا سر مبارک کاٹ کر تشت میں سجا کر بھرے دربار میں اس عورت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر بولتے ہوئے روح کانپ جاتی۔ اور پھر مجھے اس بات میں وہ یاد آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے، پھر مجھے کربلا یاد آتا ہے
کہ امام حسین نے بھی یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کیا انہوں نے اپنے دور میں، اور کہا کہ جیسے ایک بار انہوں نے کہا کہ ویسے ذکر بہت کیا، لیکن ایک بار کہا کہ اس دنیا کے بے وقاتی لیے یہی کافی ہے کہ یہ یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے ایک بدکار عورت کے پاس بھیج دیا گیا۔ وقعتی کے لیے یہی کافی ہے، ایک بے وقعتی کے لیے۔ امام حسین کے الفاظ انہوں نے ویسے بھی بہت ذکر کیا، لیکن یہ الفاظ اس واقعے سے بڑا مشابہ حضرت نے کہا کہ اس دنیا کی بے وقعتی کے لیے یہی کافی ہے کہ یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے ایک بدکار عورت کے پاس بھیج دیا گیا۔ بہرحال، اور روایت میں یہاں تک سننے میں آیا کہ نہ صرف تشت میں سر پیش کیا گیا اس عورت کے آگے، بلکہ یحییٰ علیہ السلام کا خون بھی تشت میں سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یحییٰ علیہ السلام چلے گئے، شہید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس ہوئی، 30 سال کی ہوئی۔ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک بیابان میں آزمایا گیا۔ کیا آزمائش تھی؟ شیطان آیا، اس نے آپ کو آنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ شیطان، آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے آزمایا، بہکایا، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کس کے پاس وہ شیطان نہیں گیا۔ صبر ایوب بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے کیا کیا نہیں کیا، شیطان نے اپنے طور پر اس نے سب کام کیا، بھرپور کیا۔ ان کے پاس بھی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آزمانے کی کوشش کی۔ کیا آزمایا ان کو؟ شیطان نے ہر نبی کو آزمایا اور مختلف انداز میں آزمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان بھٹکانے کے لیے آیا، اور بھٹکانے کے ارادے سے جب آیا تو اس نے کون سا حربہ اپنایا، اس نے کیا حربہ اپنایا، اس نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اب سحر نشریات کے سیگمنٹ میں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔